बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। सामीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि पीरान पीर दस्तगीर माँ सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आपकी तसनीफ़ मुबारक फुतूहुल गैब की सीरीज़ जारी है। आज उसके 29वें और 30वें मकाला मुबारक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 29वें मकाले में आपने फ़क्र से मुताल्लिक़ एक अहम हिस्से को ज़िक्र किया और फरमाया कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, कादल फ़क्र अन यकून कुफ़रन। इस फरमान मुबारक के हवाले से आप फरमाते हैं, काला रदी अल्लाहु अन्हु फ़ी कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कादल फ़क्र अन यकून कुफ़रन, कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फ़क्र करीब है कि ये कुफ्र का सबब बन जाए। इससे मुराद क्या है? फरमाया युमिनुल अब्दु बिल्लाहि अज़्ज़ा वजल व युसल्लिमुल उमूरा कुल्लहा इलल्लाहि अज़्ज़ा वजल। मोमिन अल्लाह पर ईमान रखता है और अल्लाह ताला की तरफ से जितने भी उमूर हैं उनको तस्लीम करता है और उनको बजा लाता है, और ये तमाम के तमाम उमूर किसके सपुर्द करता है? इलल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के। फिर फरमाते हैं वया अता के दो तसहील रिज़्क़ मिन हो ताला, और रिज़्क़ में जो सहूलत है उसमें जो यकीन का दर्जा है वो भी उसी ज़ात के ऊपर करता है, और एतकाद रखता है कि जो चीज़ उसे पहुंची है वो उसी की तरफ से है। यानी अगर उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ पहुंची कि वो उसके अंदर किसी किस्म की कोई ख़ता नहीं, इन मा असाबत लम यकुन ले युख्तिअहु व मा अख्ताहु लम यकुन ले युसीबहु। यानी जो उसे पहुंची है वो किसी गलती के नतीजे में नहीं, और जो उससे कोई ख़ता हुई है ये नहीं कि ये उसे नहीं पहुंचनी थी और उसे पहुंची, या उसे पहुंचनी थी और उसे नहीं पहुंची, ऐसा मामला नहीं है। बल्कि अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदे को जो रिज़्क़ अता करता है वो उसने उसका मुक़द्दर कर दिया है। जो मुक़द्दर कर दिया है वो अपने बंदे को उसने अता करना है और वो बंदे को पहुँच के रहता है। इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, सूरह तलाक़ है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यातसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु। जो शख्स अल्लाह से डरता है और अल्लाह के लिए अल्लाह ताला उसके लिए उसके निकलने के मकाम को आसान कर देता है और उसे उस जानिब से रिज़्क़ अता करता है जिसका उसे गुमान भी नहीं होता, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात उसके लिए काफ़ी हो जाती है। अब इन दोनों चीज़ों में यानी जो मिलना है वो पहुँच के रहना है, और जो नहीं मिलना वो नहीं मिलना। तो जो मिलना है उसमें भी ख़ता नहीं और जो नहीं मिलना उसमें भी ख़ता नहीं। अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से बंदे के लिए उसको मुक़द्दर कर दिया जाता है और बंदे के लिए उसको लिख दिया जाता है। इसमें
جس جانب آپ نے توجہ مبذول کروائی وہ قابل غور اور قابل توجہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے جب بندے کو یہ ملتا ہے وَيَقُولُ ذَلِكَ وَهُوَ فِي حَالَةِ الْعَافِيَّةِ، بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہ نارمل روٹین میں ہوتا ہے، اس پر کوئی شدت، آزمائش، تکلیف اور مصیبت نہیں ہوتی۔ ثم يبتليه اللہ تعالی بالبلاء والفقر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آزمائش اور فقر کے ذریعے اس کو آزماتا ہے۔ فَيَأْخُذُ فِي السُّؤَالِ وَالتَّضَرُّعِ فَلَا يَكْشِفُهَا عَنْهُ، پھر وہ اللہ کے حضور عاجزی کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، سوال کرتا ہے، لیکن وہ تکلیف یا وہ آزمائش اس سے دور نہیں ہوتی۔ فَحِينَئِذٍ يَتَحَقَّقُ قَوْلُهُ كَادَ الْفَقْرُ أَن يَكُونَ كُفْرًا، پھر یہ آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان مبارک اس پر متحقق ہوتا ہے کہ قریب ہے کہ فقر اسے کفر تک پہنچا دے یا فقر کفر کا سبب بن جائے۔ فمن تلطف اللہ بہ کشف عنہ ما بہ فادرکہ بالعافیت والغناء، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آدمی کی جانب متوجہ ہوتا ہے، اس کے فقر کو، احتیاج کو اور مصیبت کو، آزمائش کو دور کر کے معافی، غنا، عنایت اس کی جانب متوجہ فرما دیتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسی کیفیت میں رہتا ہے، اس سے معافی کو، غنا کو، توجہ کو، باوجود اس کے کہ وہ التجا کرتا ہے اور اس جانب اس کی رحمت، اس کی غنا، اس کی توجہ اور اس کی طرف سے عافیت متوجہ نہیں ہوتی، اور آدمی اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتا، اچھا سوچتا نہیں، اور اس کی زبان سے کوئی ایسے کلمات نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات راضی نہیں ہوتی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس احتیاج کی وجہ سے اور محتاجی کی وجہ سے انکار کرنے والا بن جاتا ہے، اور اسی انکار ہی میں دنیا سے کوچ کر جاتا ہے۔ تو اس معاملے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ وہ اسی کیفیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اپنے یقین کو، اپنے اعتماد کو، اپنی آرزو کو اور اپنی امید کو منقطع کر لیتا ہے، اور وہ اس کیفیت سے دنیا سے کوچ کر جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے دنیا کے اندر تو محتاجی تھی ہی تھی، آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب کا، آگ کا، اور آخرت میں اس کے لیے وعیدات کا وہ حکم جاری و ساری کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ دنیا سے اس کیفیت اور اس حالت میں اٹھا لیا گیا۔ جبکہ اس کے مد مقابل کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی جانب اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کا فضل، اس کی طرف سے عافیت، غنا یہ متوجہ ہوتے ہیں، پھر وہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بجا لاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جانب متوجہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو اپنے اولیاء اللہ کی صف میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے، خواص کی صف میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے، اور اسے انبیاء کا وارث علم میں، عمل میں، فضل میں بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر لطف کی، کرم کی، عطا کی توجہ فرماتا ہے، اور وہ خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، ہر حال میں اپنے رب کا، اپنے خالق و مالک کا شکر بجا لاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آزمائش آئے تو بندے کے اوپر لازم ہے کہ بندہ اپنے خالق و مالک کی طرف متوجہ رہے، اور ہر حال میں اپنی توجہ کا مرکز اس کی ذات کو بنائے رکھے، فراخی کی کیفیت ہو یا
فقر سے مراد احتیاج کی کیفیت ہو اس کیفیت میں، لیکن جب بندہ اس میں استقامت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے تو ایک فقر وہ ہے جو بندے کو بے نیاز کر دیتا ہے، لالچ سے، طمع سے، آرزو سے، چاہت سے، اپنی منشا سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اسے کسی چیز کی احتیاج باقی نہیں رہتی۔ اس لیے ہر حال میں اپنے مالک اور اپنے مولا کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ جو 30واں مقالہ ہے اس میں آپ نے صبر اور اس کے فوائد سے متعلق کچھ چیزوں کو ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں ما اکثر ما تقول عیش عمل وما الحیلۃ فیقال لک کف مکانک ولا تجاوز حدک حتی یاتیک الفرج۔ فرماتے ہیں کہ تعجب ہے کہ اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ کون سا کام اور کون سی تدبیر کروں کہ میں اپنے مقصد کو، اپنی مراد کو پہنچ جاؤں، تو اس کے لیے فرمایا کف مکانک، اپنی جگہ پہ ٹھہر جا اور اپنی حد سے تجاوز نہ کر، یہاں تک کہ تیرے پاس حتی یاتیک الفرج، یہاں تک کہ تیرے پاس کشادگی آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی اور اس کا فضل شامل حال ہو جائے۔ ممن امرک بالقیام فیما انت فیہ، اپنے عمل کو اور اپنے امر کو اس جانب رکھ یہاں تک کہ جس میں تو ہے اسی میں تو صبر کو اختیار کر، اور اللہ تبارک و تعالی اگر تو صبر کرے گا تو اس پر تجھے اجر عطا فرمائے گا۔ کیوں کہ جب بندہ صبر کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے اجر اور انعام عطا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اہل ایمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اسی سے ڈریں، اپنے امور کو اسی جانب متوجہ رکھیں اور صبر میں مبالغہ کریں۔ جب صبر میں مبالغہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے ایک مقام اور ایک اجر اور ایک عنایت ہوتی ہے، جس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصبر من الایمان کالراس من الجسد۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایمان میں صبر ایسے ہے جیسے جسم کے لیے سر ہو، یعنی وجود میں جس طرح سر کی اہمیت ہے اسی طرح ایمان میں صبر کی بھی وہی اہمیت اور وہی مقام اور مرتبہ ہے۔ اور ایک مقام پہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ لکل شین ثوابہ بمقدار الا ثواب الصبر۔ فرمایا ہر کے لیے ثواب کا، اجر کا ایک مقدار ہے کہ اس عمل کا اتنا اجر، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، اور ان کی ایک مقدار ہے، لیکن صبر ایسا عمل ہے جس کے لیے مقدار کا تعین نہیں، بلکہ صبر میں آدمی بڑھتا جاتا ہے اور اجر اللہ تبارک و تعالی بے حد، بے حساب اور بغیر شمار کے اپنے بندے کو عطا فرماتا جاتا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہیں اللہ کی بارگاہ سے ان کے لیے بغیر حساب کے، بغیر شمار کے اللہ تعالیٰ نے اجر عطا کیا ہے۔ بندے کے اوپر لازم ہے کہ وہ ہر مقام پر، ہر حال میں صبر کو اختیار کرے، اور صبر اس حد تک اختیار کرے کہ وَكُنْتَ بِالصَّبْرِ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْفَرَجُ مِنَ الْمُتَوَكِّلِينَ وَقَدْ وَعَدَكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْكِفَایَةِ، کہ تیرے اوپر صبر کو اختیار کرنا لازم ہے یہاں تک کہ تیرے لیے ان مشکلات کو آسان کر دیا جائے اور آسانیاں پیدا کر دی جائیں، اور تو توکل کرنے والوں میں سے ہو جائے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جو تو اسے وعدہ کر رکھا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وعدے کو ضرور بالضرور پورا فرمائے گا، اور پورا کرنے کے نتیجے میں تجھے اس اجر سے، اس انعام سے، اس عنایت سے نوازے گا جس کا اس نے وعدہ کر رکھا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ وَكُنْتَ مَعَ صَبْرِكَ، اور تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جا، وَتَوَكُّلِكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، اور اپنا بھروسہ اس حد تک لے کے آ کہ تو بھی محسنین میں سے ہو جائے۔ اور محسنین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح جزا عطا کرتے ہیں محسنین کو۔ پھر ایک اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام عطا کر رکھا ہے، وَيُحِبُّكَ اللَّهُ مَعَ ذَلِكَ، اگر اس درجے کو تو پا لے تو ایک مقام آئے گا اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ پہلے تو اللہ سے محبت کرنا چاہتا تھا، لیکن صبر کرتے کرتے اس میں اجر کو پاتے پاتے ایک مقام آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے محبت فرمائے گا۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المحسنین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت فرماتا ہے۔ فرمایا فَاصْبِرْ، پس تم صبر کرو، کیوں کہ الصبر راس کل خیر و سلامت دنیا و اخرى، فرمایا صبر کو اختیار کرو، یہ ہر خیر سلامتی، چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہو چاہے اس کا تعلق آخرت سے ہو، ہر خیر اور سلامتی کی جڑ یہ صبر ہے۔ جب بندہ صبر کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر عطا کرتا ہے۔ اور کس قدر؟ وَيَتَرَكَّ الْمُؤْمِنُ إِلَى حَالَةِ الرِّضَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بندہ مومن کے لیے صبر کے نتیجے میں اس کی رضا اور اس کی خوشنودی اس کا مقدر بن جاتی ہے، والموافقہ، اور موافقت مقدر بن جاتی ہے۔ ثم الفنا، پھر فنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال میں، چاہے ان کا تعلق ظاہر سے ہو چاہے ان کا تعلق باطن سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب بندہ ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے تو پھر اس کی رضا بھی بندے کو شامل حال ہو جاتی ہے، اس کی خوشنودی بھی بندے کے لیے شامل حال ہو جاتی ہے، اور ایک مقام آتا ہے کہ خدا اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور اس سے بڑا اجر اور کوئی نہیں کہ بندہ پہلے اپنے رب کا، اس کی رضا کا، اس کی خوشنودی کا طلبگار ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ رب اپنے بندے کی رضا اور خوشنودی کو چاہتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جس کے لیے آپ نے ان چیزوں کو ذکر کیا کہ تیرے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر آزمائش آئے تو اس پہ صبر کر، چاہے 29واں مقالہ مبارک ہے یا 30واں، ان دونوں کا اگر خلاصہ نکالیں تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے تو بندے پہ لازم ہے اس پر صبر کرے، جزا فضا نہ کرے، آہو بکا نہ کرے، آہو زاری نہ کرے، لوگوں میں اس کا شکوہ اور شکایت نہ کرے، بلکہ اس پر صبر کو اختیار کرے اور اس میں استقامت کے ساتھ قائم و دائم رہے۔ پھر اللہ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوگی، پھر اس کا انعام بندے کی طرف متوجہ ہوگا، پھر اس کا فضل اور عنایت بندے کی طرف متوجہ ہوگی، یہاں تک کہ پھر بندہ مطلوب بن جائے گا، محبوب بن جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے محبت فرمائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔